Assalamu alaikum, dear viewers. Welcome to my channel. I am Mukhtar Hussain Baloch. Today my topic is comparison of master and slave. मालिक और ग़ुलाम का मवाजना। तो आज के हमारे टॉपिक के मुताल्लिक़ कुरान मजीद का पारा नंबर 14 में सूरत अन-नहल की आयत नंबर 70 से 76 तक परवरदिगार आलम का इरशाद है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लाहु खलक़कुम सुम्मा यतवफ़्फ़ाकुम व मिनकुम मन युरद्दु इला अर्ज़लिल उम्रि लिकै ला यअलम बअद इल्मिन शैअा इन्नल्लाहा अलीमुन क़दीर। वल्लाहु फ़ज़्ज़ल बअज़कुम अला बअज़िन फ़िर्रिज़्क़ फ़मल्लज़ीना फ़ुज़्ज़िलू बिरादि रिज़्क़िहिम अला मा मलकत ऐमानुहुम फ़हुम फ़ीहि सवा आफ़ा बिनिअमतिल्लाहि यजहदून। वल्लाहु जअल लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन व जअल लकुम मिन अज़वाजिकुम बनीन व हफ़दतन व रज़क़कुम मिनत तय्यिबात अफ़बिल बातिल युमिनून व बिनिअमतिल्लाहि हुम यकफ़ुरून व यअबुदून मिन दूनिल्लाहि मा ला यमलिकु लहुम रिज़्क़न मिनस समावाति वल अर्ज़ि शय्अन व ला यस्ततीऊन। फला तज़रिबू लिल्लाहिल अमसाल इन्नल्लाहा यअलमु व अंतुम ला तअलमून। ज़रबल्लाहु मसलन अब्दन ममलूकन ला यक़दिरु अला शैइन व मन रज़क़नाहु मिन्ना रिज़्क़न हसनन फ़हुव युनफ़िक़ु मिन्हु सिर्रन व जहरा हल यस्तवून अल्हम्दुलिल्लाह बल अक्सरुहुम ला यअलमून। वज़रबल्लाहु मसलन रजुलैनि अहदुहुमा अबकमु ला यक़दिरु अला शैइन व हुवा कुल्लुन अला मौलाहु ऐनमा युवज्जिहु ला याति बिखैर हल यस्तवी हुवा व मन यअमुरु बिल अदलि व हुवा अला सिरातिन मुस्तकीम। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। परवरदिगार आलम अपने करीम पाक किताब में इरशाद फरमा रहा है, और अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया, फिर वही तुम्हें मौत देता है, और तुम में से कोई निकम्मी तरीन उम्र को पहुंचा दिया जाता है ताकि वो जानने के बाद कुछ ना जाने। अल्लाह यकीनन बड़ा जानने वाला, कुदरत वाला है। और अल्लाह ने तुम में से बाज़ को बाज़ पर रिज़्क़ में फ़जीलत दी है, फिर जिन्हें फ़जीलत दी गई है वो अपना रिज़्क़ अपने ग़ुलामों को देने वाले नहीं हैं कि दोनों इस रिज़्क़ में बराबर हो जाएं। क्या फिर भी ये लोग अल्लाह की नेमत से इनकार करते हैं? और अल्लाह ने तुम्हारे लिए तुम्हारी जिन्स से बीवियां बनाई, और उसने तुम्हारी इन बीवियों से तुम्हें बेटे और पोते अता किए, और तुम्हें पाकीज़ा चीज़ें अता की, तो क्या ये लोग बातिल पर ईमान लाएंगे और अल्लाह की नेमत का इनकार करेंगे?
اور اللہ کو چھوڑ کر یہ لوگ ایسوں کی پوجا کرتے ہیں جنہیں نہ آسمانوں سے کوئی رزق دینے کا اختیار ہے اور نہ زمین سے، اور نہ ہی وہ اس کام کو انجام دے سکتے ہیں۔ بس اللہ کے لیے مثالیں نہ دیا کرو، ان چیزوں کو یقیناً اللہ بہتر جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اللہ ایک غلام کی مثال بیان فرماتا ہے جو دوسروں کا مملوک ہے اور خود کسی چیز پر قادر نہیں، اور دوسرا وہ شخص جسے ہم نے اپنی طرف سے اچھا رزق دے رکھا ہے، پس وہ اس رزق میں سے پوشیدہ و اعلانیہ طور پر خرچ کرتا ہے۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ثناء کامل اللہ کے لیے ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور اللہ دو اور مردوں کی مثال دیتا ہے، ان میں سے ایک گونگا ہے جو کسی چیز پر بھی قادر نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے آقا پر بوجھ بنا ہوا ہے، وہ اسے جہاں بھی بھیجے کوئی بھلائی نہیں لاتا۔ کیا یہ اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جو انصاف کا حکم دیتا ہے اور خود صراط مستقیم پر قائم ہے؟ تو اس کی تفسیر میں جو ہے مفسرین لکھتے ہیں، انسان کی بے بسی اس بات کی علامت ہے کہ کسی طاقت کے ہاتھ میں اس کی باغ ڈور ہے۔ چنانچہ وہی انسان کو خلق فرماتا ہے، وہی مارتا ہے، اور وہ انسان جو علم کی وجہ سے دوسروں پر برتری رکھتا ہے، اس پر پیرانہ یعنی بزرگی کا ایک ایسا وقت بھی آتا ہے کہ وہ جسمانی اور دماغی طاقت سے محروم ہو جاتا ہے۔ وہ شخص جسے اپنے علم و ہنر پر ناز تھا، آج بڑھاپے کی وجہ سے اپنی ناک کی چھینک کا بھی علم نہیں ہوتا کہ اسے صاف کرے۔ حقیقی علم و قدرت کا مالک اللہ ہے۔ دوسروں میں جو جزوی علم و قدرت ہوتی ہے وہ اللہ کی عطا کردہ اور عارضی ہے۔ تم آقا اور غلام کے درمیان لحاظ مراتب کے پابند ہو۔ تم اپنے غلاموں اور نوکروں کو اتنا مال و اختیار نہیں دیتے ہو کہ وہ تمہارے برابر ہو جائیں۔ بس یہ بات جو تم خود اپنے لیے پسند نہیں کرتے ہو، اللہ کے لیے کیسے پسند کرتے ہو؟ اللہ تمہیں ازواج اور اولاد جیسی نعمتیں عطا فرماتا ہے اور پاکیزہ رزق کی فراوانی کرتا ہے، اور تم ایسی چیزوں پر ایمان رکھتے ہو جو باطل ہیں، جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ایسے لوگوں سے اولاد مانگتے ہو، حاجات کی برابری چاہتے ہو جو بے بنیاد اور بے حقیقت اوہام کے سوا کچھ نہیں، یعنی وہم کے سوا کچھ نہیں، اور جس کے ہاتھ میں یہ سب کچھ ہے اس کے دروازے پر دستک نہیں دیتے۔ یہ لوگ حقیقی رازق کو چھوڑ کر ایسے بے شعور بتوں کی پرستش کرتے ہیں جن میں سرے سے رزق دینے کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ دنیا کے بادشاہوں تک رسائی حاصل کرنے کے لیے جنہیں وسیلہ بنایا جاتا ہے ان میں شعور ہوتا ہے۔ اگر دنیا کے بادشاہوں تک رسائی کے لیے پتھر کے بت دروازوں پر نصب کیے جائیں تو یہ ایک مضحکہ ہوگا۔ یعنی اللہ کے لیے اپنے محسوسات کی روشنی میں مثالیں نہ دیا کرو، اور یہ مت کہو کہ اللہ کی بیٹیاں اور بیٹے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں رسائی حاصل کرنے کے لیے بتوں کا وسیلہ اختیار کرنا پڑتا ہے۔ تم صفات خدا کو نہیں جانتے ہو۔ اس باب میں صحیح مثال یہ ہے کہ مملوک یعنی غلام اور مالک برابر نہیں ہوتے۔ مملوک بے بس ہوتا ہے اور مالک صاحب اختیار ہوتا ہے۔ جب ایک مجازی مالک
اور غلام برابر نہیں ہو سکتے تو حقیقی مالک اور مملوک یعنی بندے کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ اس آیت میں اس بات کی مزید وضاحت ہے کہ اللہ اور ان کے خود ساختہ معبودوں کے درمیان فرق یہ بھی ہے کہ ایک غلام جو اپنی زندگی کا بوجھ بھی خود نہیں اٹھا سکتا، نہ کسی کی بات سن سکتا ہے، نہ خود بات کر سکتا ہے، نہ ہی کسی قسم کے کام آتا ہے، جبکہ اس کا آقا خود بھی راہ راست پر ہے اور دوسروں کو عدل و انصاف کی دعوت دیتا ہے۔ جب ایک غلام جو ہر اعتبار سے بے بس اور بے سود ہے اس آقا کے برابر نہیں ہو سکتا جو معاشرے کے لیے رہنما کی حیثیت رکھتا ہے، تو اللہ اور یہ جامد بے حس پتھر کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ تو آج کی جو قرآن مجید کی آیات اور تفسیر پہ اگر ہم غور کریں تو یہ بات ہمیں واضح ہو جاتی ہے کہ ایک عام دنیاوی جو آقا یا مالک ہوتا ہے اور اس کا غلام ہوتا ہے، اس میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ غلام جو ہے وہ ہر حوالے سے محتاج ہوتا ہے اپنے آقا کا، تو کیوں نہ جو ہمارا حقیقی مالک ہے، جو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جس کے سوا کوئی خالق و مالک نہیں، اس کے علاوہ کوئی رب نہیں، وہی سب کو پیدا کرنے والا ہے اور کائنات کے پوری مخلوقات اس کی محتاج اور اس کی مخلوق ہے۔ ہاں، مخلوق میں سے، انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو اپنی قدرت کاملہ سے اختیارات دیے ہیں، لیکن وہ بھی سب اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔ لیکن جو لوگ پتھروں کو، بتوں کو پوجا کرتے ہیں یا ان کا وسیلہ بنا کے اللہ تعالیٰ یا اپنے خدا سے مانگتے ہیں، تو یہ سراسر ناانصافی اور عدل کے خلاف ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے تمام جو مسائل ہیں، تمام جو پریشانیاں ہیں، وہ اپنی بارگاہ پروردگار کے حضور پیش کیا کریں، اپنے خالق کے ہاں سر سجدہ میں رکھ کے جو چیز مانگنی ہو، جو مسائل ہوں، ہم اپنے مالک سے بیان کریں، تو اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ ضرور رحم کرے گا اور ہماری تمام پریشانیاں حل کرے گا، اور اس کے علاوہ کائنات کی کوئی اور مخلوق ہماری پریشانی حل نہیں کر سکتی جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام کا جو حقیقی نالج ہے اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے میزبان مختار حسین بلوچ کو اجازت دیجیے، اور میرا جو چینل ہے اس کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ میری جو آئندہ ویڈیو ہیں وہ آپ کے پاس پہنچتی رہیں، اور ہم جو یہ اسلامی علم ہے، قرآنی علم ہے، اس کو ہم زیادہ سے زیادہ پھیلا سکیں۔ اللہ نگہبان۔